इलेक्शन मार्च में होंगे और वो ड्यू हैं और सारी साजिश जो है वो सेनेट के इलेक्शन से फरार की है। देयर इज नो रूम फॉर मार्शल लॉ। नाज़रीन, मैं हूं फरिया डी। सदर पाकिस्तान वापस आ गए, मगर अफवाहों ने दम क्यों नहीं तोड़ा। वजीर आजम कहते हैं मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं। तो सवाल यह है कि ISPR को यह वजाहत क्यों करनी पड़ी कि सदर पाकिस्तान से आर्मी चीफ की सिर्फ 1 मिनट की बात हुई। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाज़रीन, बहुत ही अहम डेवलपमेंट कल रात आप भी देखते रहे होंगे। कुछ माजी पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई 1995 की रात थी जब अमेरिका में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी रशीद की आलीशान रिहाइश गाह पर अमेरिकी नायब सदर अल गोर के एजाज में एक डिनर दिया जा रहा था। अमेरिकी हुकूमत की आला शख्सियात के साथ साथ मेमो स्कैंडल के मरकजी किरदार मंसूर एजाज भी उस डिनर पर मौजूद थे। कुछ रोज कबल एक अमेरिकी अखबार कैंसस गजट ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जनरल अली कुली खान और पाकिस्तानी मीडिया की एक बड़ी शख्सियत की जानिब से की जाने वाली साजिश का इंकशाफ किया था। मंसूर एजाज ने इस साजिश का जिक्र अमेरिकी हुकूमत से कर दिया था, मगर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तकरीब में जब अमेरिकी नायब सदर ने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ साजिश का अपनी तकरीर में जिक्र तक नहीं किया, जिससे मंसूर एजाज को बहुत मायूसी हुई। उन्होंने वाजिद शमसुल हसन से राब्ता किया और उन्हें कहा कि वो मोहतरमा को बताएं कि किस तरह उन्होंने उनकी हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश के मुतालिक अमेरिकी हुकूमत को आगाह किया और उन्हें कायल किया कि वो मोहतरमा की हुकूमत को बचाएं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एजाज मंसूर से कोई राब्ता ना किया और उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को भी मना कर दिया कि वो इस शख्स से कोई राब्ता न रखें। यहीं से मंसूर एजाज की पीपल्स पार्टी से दुश्मनी का आगाज हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ अमेरिकी अखबारात में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ आर्टिकल शुरू कर दिए। आज 16 साल हो गए नाजरीन, और 16 साल बाद एक बार फिर यही मंसूर एजाज मेमो स्कैंडल के मरकजी किरदार की सूरत में उभर कर पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाए हुए हैं। सदर जरदारी वतन वापस तो आ गए हैं, मगर मेमो स्कैंडल का तूफान फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ अफवाहों ने दम तोड़ा है तो कुछ नई अफवाहों ने जन्म ले लिया है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद कहा कि ना मार्शल लॉ लगेगा और ना ही टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी। साथ ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तरफ से इशारा करते हुए वाज़ेह कह दिया कि ये सब सेनेट इलेक्शन से फरार की साजिश थी। देख लीजिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट की और चेयर टेकर्स और केयर टेकर्स की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेट के इलेक्शन मार्च में होंगे और वो ड्यू हैं और सारी साजिश जो है वो सेनेट के इलेक्शन से फरार की है। देयर इज नो रूम फॉर मार्शल लॉ। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में मेमो स्कैंडल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त बरहमी का इजहार कर दिया और कहा कि हुकूमत को PID ऑफिस अदलिया की तजलील करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था क्या। जबकि हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने समाअत के बाद कहा कि मालूम होना चाहिए कि ISI के चीफ किसकी इजाजत से तहकीकात करने गए और यह भी मालूम होना चाहिए कि ISI की दाढ़ी में चोर का तिनका था या नहीं। देख लीजिए मोहतरमा ने क्या कहा। ये मेमो गेट आप इसको कहते हैं, मैं तो इसको एक शेख चिल्ली का पुलाव कहती हूँ कि ये कोई शेख चिल्ली ही ऐसा मेमो लिख सकता है। जब आप पूरी बात की बात करेंगे तो ये भी बातें सामने आएंगी कि आखिर ISI की चोर की दाढ़ी में तिनका था या नहीं था, वो किस लिए इन्वेस्टिगेट करने चले गए, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, किसने अथॉरिटी दी थी, और अगर उनको इतना इसके ऊपर खदशा हुआ तो क्या वो कोई कू सिविलियन अथॉरिटीज के खिलाफ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। नाज़रीन, मेमो स्कैंडल की कहानी 2 मई को एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन से शुरू हुई थी। आज एबटाबाद कमीशन के सामने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी पेश हुए। उन्होंने कमीशन के सामने क्या क्या इंकशाफात किए। बड़े दिनों से हमारे प्रोग्राम्स में आकर वो मुख्तलिफ इंकशाफात कर रहे थे। सुन लीजिए शेख रशीद ने क्या कहा। असल केस 2 मई का शुरू होता है इन वीज़ों से, और वीज़ों को एम्पावर्ड किया गया है हुसैन हक्कानी को, और जिसमें 15,000 वीज़े दिए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शख्स को एक रात में 400 वीज़े जारी करने का इख्तियार दिया गया हो।
اصل بات یہیں سے شروع ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مئی کے واقعے میں واجد شمس الحسن، حسین حقانی اور وہ لوگ جن کی ان کو آشیرواد حاصل تھی وہ سب ملوث ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے بغیر ان کی سپورٹ کے نہیں ہوا۔ 2 روز قبل آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والے اختلافات کے درمیان ملاقات کے درمیان اچانک صدر زرداری کے ٹیلی فون آ جانے اور جنرل کیانی سے ان کی گفتگو کے بعد صدر زرداری کی وطن واپسی کو کچھ حلقوں نے ایک ڈیل کا نتیجہ قرار دیا۔ اسی لیے آج ISPR کو ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا کہ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اتفاقاً صدر زرداری کا فون آ گیا تھا اور جنرل کیانی نے ان سے صرف خیریت دریافت کی تھی، اور ISPR کو یہ بھی وضاحت کرنی پڑی کہ یہ گفتگو صرف 1 منٹ تک جاری رہی اور اسی ٹیلی فون کال کو کسی قسم کا غلط رنگ نہ دیا جائے، جبکہ بعض حلقوں میں ایک مبینہ ویڈیو فلم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے جو IB کے پاس ہے اور جسے کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے، جسے سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کے درمیان تصادم شدید ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ جبکہ وزیر اعظم اور جنرل کیانی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ میمو اسکینڈل کے معاملے پر فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اس معاملے پر سپریم کورٹ میں جمع کروایا جانے والا عسکری قیادت کا جواب، جو کہ ہم آج یقیناً ڈیٹیل میں اس کا تذکرہ کریں گے، اس میں کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو سینیٹر ظفر علی شاہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، سینیٹر فیصل رضا عابدی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، اور میرے لاسٹ پروگرام میں کہہ کے گئے تھے کہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ سازش ہی ہے اور 95 سے اس کے دانے ملے ہوئے ہیں ان کے، اور ایک مہمان کا بھی کہا تھا مگر انہوں نے معذرت کر لیا، میں آپ اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ اینڈ انصار عباسی صاحب اینالسٹ ہیں، آپ کی ہی آج کہانی چھپی ہے جس میں آپ نے ٹیپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اینڈ اعجاز الحق صاحب پریزیڈنٹ PML ضیاء گروپ سے آپ کا تعلق ہے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی سینیٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اتفاقیہ فون کیسے آ جاتا ہے صدر صاحب کا؟ اتفاقیہ آ سکتا ہے کسی بھی وقت، ان کے پرائم منسٹر بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں، لیکن جس فون کے بعد اصل میں گفتگو، ہمارے یہاں کہانیاں بہت بنتی ہیں نا، فیکٹریوں کے اندر کہانیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی کسی قسم کی ڈیل کا کیا ایک تاثر ہے۔ میں تو آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریگیڈیئر امتیاز کو بلایا، اور مجھے امید تھی کہ وہ آ جائیں گے، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ یقیناً آپ نے کہا، اور بریگیڈیئر صاحب کو ہم نے کئی دفعہ فون کیا، وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گی، ہی اپولوجائزڈ، اب وہ جو وجہ ہے وہ جانے، لیکن آپ نے جو آپ ثبوت لانا تھا وہ آپ نے کہا آپ لے کر آئے ہیں۔ آپ سے کروں کہ کوئی نہ ایسے تاثر تھا نہ کچھ تھا، حالانکہ شاید آپ سب گواہ ہوں گے، میں نے کہا تھا کہ یہ ہفتہ جیسے شروع ہوگا اس کے اوائل میں پیر یا منگل کو انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گے، کیونکہ جب اسپتال سے ڈسچارج ہوتا ہے نا آدمی تو 2-3 دن ہی ریسٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ کیا کرنا ہے، جب صحت یاب ہوگا تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی تعلق نہیں دیکھیں، کوئی یہاں پہ سے؟ جنگ و جدل ہے ہی نہیں اداروں میں، آپ ایک افواج میں اور یا حکومت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہے۔ بارہا اس کا ہم نے اعادہ بھی کیا، اور میں تو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اب اپنی افواج کو ان ٹاک شوز کے اندر ڈسکس کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن فیصل زابی صاحب، ایک پرائم منسٹر ہیں ایک ملک کے، ایک آرمی چیف ہیں، 2 انتہائی اہم لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اس وقت کیسے اتفاقاً صدر صاحب کا فون آ گیا؟ اور اگر اتفاقاً آ ہی گیا تھا تو ISPR کیوں اس بات پہ اتنی زیادہ سٹریس کر رہا ہے کہ یہ اتفاقاً؟ اس لیے کہ افواہ ساز فیکٹریوں نے یہاں پر اس ملاقات کے بعد، میں نے بھی سنا ہے لوگوں میں بیٹھ کے، اور میں نے آف دا ریکارڈ تردید بھی کی ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیوں افواہیں پھیلا رہے ہیں، آپ سے نیچے جائے گی، نیچے سے اور آگے جائے گی، اسٹاک پھر گر جائے گا، آپ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ کس قسم کی ڈیل ہو گئی؟ یہ ایک سربراہ مملکت ہے، ایک سپہ سالار افواج کا، ایک مملکت کے امور چلا رہا ہے، یہ ملتے رہتے ہیں آپس میں، ظاہر سی بات ہے ملک کو اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے، ایک دن میں 3 بار بھی ملے ہیں، تو اس وقت کسی نے نہیں کہا ڈیل ہے، تو اب آپ نہ افواج کے کردار کو مجروح کریں نہ حکومت کے کردار کو مجروح کریں، لیکن اس کے بعد بھی لوگ باز نہیں آئے، تو جب یہ اتنا زیادہ پھیلی تو ٹھیک ہے، ISPR نے اس کو ایک تردید کی صورت میں دیا کہ خیریت دریافت کی تھی، اور شکریہ، میں تو بلکہ ایک اور بات کروں، میں تو شکر گزار ہوں میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے بھی خیریت دریافت کی، فضل الرحمان صاحب کا، انہوں نے بھی خیریت دریافت کی، الطاف حسین صاحب کا، اسفندیار ولی صاحب کا، اور اس کو ایک اچھے طرز عمل پہ رہتے ہوئے اس کو بھی پھر ڈیل کہہ لیجئے، لیکن نہیں۔ جی، آپ نے میڈیا کے ساتھ اپنی کہا کہ تکلیف ہے، یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی، صدر صاحب نے بھی کہی کہ جو لوگ افواہیں پھیلائے تھے ان کو ان کے اوپر افسوس ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہوں گی، اعجاز الحق صاحب، کل ہی آپ کا پروگرام کا ریپیٹ چلا ہے، اسے 1 دن پہلے آپ نے کہا آپ کے پاس یہ اطلاع ہے کہ صدر صاحب لنڈن میں موجود ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ گاڑی جس میں وہ دبئی میں ہاسپٹل سے نکل کے اپنے گھر گئے ہیں اس میں کسی کو پتہ نہیں وہ تھے، یہ لگتا ہے بہت خراب سورس تھا آپ کا جس نے آپ کو اطلاع دی۔ دیکھیں، میں ابھی بھی اپنے جو بات پہ وہ قائم ہوں کہ ان کا دورہ لندن کا ہوا ہے، اور
میری اطلاع ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، لیکن جو مجھے انفارمیشن ملی وہ سورسز وہاں کے تھے، یہاں کے نہیں تھے. کہاں کے؟ اور اس میں کوئی، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ لنڈن کہیں بھاگ کے چلے گئے ہیں، لنڈن سے واپس نہیں آئیں گے. مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ ایک پرائیویٹلی ایک دورے پہ گئے ہیں لنڈن. کس کام کے لیے گئے ہیں، کس کام کے لیے نہیں گئے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. اور یہ بھی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ بار بار جو قیاسرائیاں ہو رہی تھیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. نہیں اعجاز الحق صاحب، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے یا آپ نے کہا کہ وہ کسی اور وجہ سے چلے گئے. یہ تو میں تو صرف یہ پوچھا ہے کیونکہ میں آپ کو پرسنلی بتاتی ہوں، مجھے کل دوپہر سے پتا تھا کہ صدر صاحب واپس آ جائیں گے. میرا کوئی سورس تھا، میں نے اس پہ یقین کیا، مگر جب تک ڈبل کنفرم نہیں ہوا ہم نے یہ خبر بریک نہیں کیا. آپ کا ایسا کون سا سورس تھا کہ آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے تھے؟ آپ کو تو یہ کل معلوم ہوا واپس آئیں گے، مجھے تو پرسوں معلوم ہو گیا تھا وہ واپس آئیں گے. وہ مگر پرسوں تو آپ کہتے وہ لنڈن چلے گئے ہیں. جی بالکل، وہ لنڈن گئے ہیں اور واپس آئے ہیں دبئی. تو اس میں تو کوئی بات نہیں. میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. تو پرسوں میرے ساتھ جو آپ کے کسی اور چینل کے جو اونر ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ بتایا کہ میری بات ہوئی اور وہ اگلے 24 گھنٹے میں واپس آ رہے ہیں. تو وہی ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا. آپ کے چینل کے اونر نے، کسی ایک چینل کے اونر نے آپ سے کہا کہ صدر صاحب لنڈن چلے گئے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ واپس آ رہے ہیں پاکستان. لنڈن جانے کا آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے کہا آپ کو پتا وہ لنڈن ہے. میری اپنی سورس ہے، اس کو میں ریویل نہیں کر سکتا. میں آج بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. لیکن وہ غلط ثابت ہوگی نا آپ کی سورس اس دفعہ. اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ تو میں وہ بتائیں گے یا جو گئے ہیں وہ بتائیں گے. جو نہیں گئے طیارہ دبئی سے اڑا ہے، یہاں پہ لینڈ کیا، اس میں لنڈن جانے میں 7 گھنٹے لگتے ہیں کم سے کم دبئی سے. کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں وہاں سے واپس آ گئے؟ تو لنڈن جانے میں اور واپس آنے میں کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. اگر طیارہ 7 گھنٹے میں جا سکتا ہے تو 7 گھنٹے میں واپس بھی آ سکتا ہے. نہیں، لیکن آپ پھر جیسے پیپلز پارٹی نے کہا کہ معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں کو جو افواہیں پھیلائے تھے، تو آپ معافی مانگیں گے اعجاز الحق؟ میں نے تو کوئی افواہ نہیں پھیلائی. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھاگ کے چلے گئے ہیں لنڈن. آپ نے کہا وہ لنڈن چلے گئے، واپس نہیں آئیں گے. ہاں میں نے یہ کہا لنڈن چلے گئے. میں آج بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اس کو ثابت کر دیں گے غلط ہے. کیسے آپ ثابت؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ طیارہ دبئی سے اڑا، یہاں گر گیا، وہ 7 گھنٹے کی فلائٹ جا کے آ ہی نہیں سکتی لنڈن سے. دیکھیں میں نے پہلے کی بات کی تھی. میں نے اس وقت نہیں جب اسپتال سے وہ فارغ ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی دورے کے بارے میں مجھے اطلاع ملی تھی. ٹھیک ہے، آپ قائم ہیں اپنی بات کے اوپر. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، آج کے پیٹیشن میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو کہا گیا کہ ایک سازش ہے جس میں میاں نواز شریف بھی استعمال ہو رہے ہیں، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے آپ کی پارٹی کے اوپر؟ جو سیاسی مخالفین ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہوں گے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. بتائیں نا سازش کیا ہے. یہ میاں نواز شریف کی سازش تھی کہ ایک میمو پکڑا گیا، بھیجنے والا کون، وصول کرنے والا کون، ڈیلیور کرنے والا کون، اس کی تائید تردید کرنے والا کون، اور ایمبیسیڈر وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا. ایمبیسیڈر وہ اس کو بلایا گیا، میاں نواز شریف نے بلایا. اس ایمبیسیڈر کو سیک کیا گیا، اس نے میاں نواز شریف صاحب نے بلایا. یہ ساری باتیں میاں نواز شریف کی تھا اس میں. یعنی کیسے یہ بتائیں وہی. اور پھر اگر سازش ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے آن دا فلور آف دی ہاؤس. This is the Prime Minister of پاکستان جو آپ کے بڑے فیورٹ رہے ہیں. میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. فیورٹ کی یہاں سیاست میں کوئی کسی کا فیورٹ نہیں ہوتا. بہت تعریف کرتے ہیں. سن لینا میری بات، سن لینا. بات جو ورنہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. لوگ سوال اصل جو وہی رہ جاتا ہے، فیورٹ ان فیورٹ کے چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب نے فلور پہ یہ نہیں کہا ہم بلائیں گے اس کو، ہم اس سے پوچھیں گے. وہ بلایا گیا، وہ پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کون، بلانے والے کون، اس کو سیک کرنے والے کون. اور پھر ایمبیسیڈر یو کے ایمبیسیڈر نے اپنا ایک الگ بیان دیا 2 مئی کے معاملے میں. یہاں پر کانفرنس ہوئی گورنمنٹ کی، اس میں وہ آئے نہیں. یہ سازش میاں نواز شریف کی ہے. کیا کمال ہے. بات کرنے والی کی ہو رہی ہے نا وزیر اعظم، جن کو آپ لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر لنک ہیں آپ کا صدر زرداری کی نسبت. سمجھتے ہیں نا وزیر اعظم نے صدر زرداری سے میری بات پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. نہ سرداری صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی دشمنی ہے، نہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی محبت ہے. باقی یہ رہ گئی بات کہ بھائی جو جس کی گورننس ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں. چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں اتنے جتنے کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے.